बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। मुल्की मैशत को दरपेश संगीन तरीन इश्यूज पर बातचीत करने के लिए आज हम मौजूद हैं चेयरमैन फाउंडर्स ग्रुप शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब के साथ। फाउंडर्स ग्रुप 100 साल से ज़ायद अरसे से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड लाहौर की ट्रेड पॉलिटिक्स का एक अहम तरीन स्टेक होल्डर है। आज उस अहम तरीन ग्रुप के चेयरमैन से हम उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। यूरोप बॉन्ड्स की मेच्योरिटी का टाइम आ गया है, 1.3 बिलियन यूरो वापसी करना है, तो पाकिस्तान की मईशत क्या ये सब अफोर्ड करती है? हालात नॉर्मल हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने वक़्त निकाला और मेरे दफ़्तर तशरीफ़ लाए, हमारे फाउंडर्स के दफ़्तर में तशरीफ़ लाए हैं और इंशाअल्लाह ताला आपको आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। देखिए, ये जो आपने आज टॉपिक शुरू किया है, जैसे पहला सवाल तो मुझे तो आपका सबसे पहला ये थैंक यू कि आपने चैम्बर को छोड़ के जी जी जी। पॉलिटिक्स को छोड़ के आपने जो इकॉनमी पे बात करनी शुरू की है। दिस इज़ द रियल इशू ऑफ पाकिस्तान। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना 1.3 बिलियन डॉलर की ये यूरो बॉन्ड्स हैं, इनकी मैच्योरिटी है, तो इसके साथ साथ IMF का रिव्यू भी आएगा। जी ये दोनों चीज़ें हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है और जब ये पैसा हमारे ख़जाने से जाएगा तो ज़ाहिरी बात है कि जो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स हैं उन पे भी झटका लगेगा। पाकिस्तान को इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए दोनों चीज़ें बराबर पे ही लेके चलनी जी। पड़ेंगी। इस वक्त पाकिस्तान के रिव्यू के लिए टैक्स कलेक्शन के लिए दिखानी पड़ेगी कि जी हमारा टैक्स का रेशो बढ़ा है। आप देखें कि पाकिस्तान की इकॉनमी दबाव का शिकार है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने 1.3 बिलियन डॉलर यूरोस जो आप बता रहे हैं कि वो देने हैं, तो ये जब देने जाएंगे तो फिर हमारा बोझ आ जाएगा। तो इससे हमें ये देखना है कि हमारे रुपए की कदर मुस्तहकम रहती कि नहीं रहती। ये इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी एक इम्तहान की घड़ी आ गई है। मैं इसको आसान अल्फाज में बात कर रहा हूँ ताकि आम ताजिर जो आपका सुनता है उसको समझ लगे। तो हमें इस वक्त ये देखने की ज़रूरत ये है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से मैं दरख्वास्त ये करूँगा आपके चैनल के तवज्जो से सुनने वाले लोगों के लिए भी कि पाकिस्तान की इस वक्त डॉलर को स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि ये गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से 280 प्लस माइनस पे इसको होल्ड किया हुआ है, इसी तरह इसको आगे भी कायम रखना पड़ेगा। लेकिन ये दो बोझ ऊपर नीचे आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपके तवज्जो से, क्योंकि हम पॉलिसी साज तो नहीं, हम तो मशवरा देने वाले लोग हैं, तो मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसमें सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखना ये चाहिए कि हम जितना स्टेबल रख सकें अपनी करेंसी को, उसको रखते हुए मद्देनज़र रखते हुए कोई कदम उठाना चाहिए। 20% इजाफा हो रहा है मोबाइल फ़ोन की एक्साइज ड्यूटी में। इससे मोबाइल फ़ोन बिजनेस सेक्टर कितना मुतासर होगा? देखिए, ये आज अब एक पाकिस्तान की बेसिक नीड्स बन गया हुआ है। पाकिस्तान के दुनिया के हर शख्स की बेसिक नीड है इस वक्त जो मोबाइल फ़ोन है। तो मैं तो पहले ही PTA के भी हक़ में नहीं था कि PTA का जो मैंने, आपको शायद याद हो, हाल रोड के विज़िट पे भी मैंने, जी आप लोग साथ ही थे। जी मैंने तब भी हुकूमत से और अक़वाम बाला से दरख्वास्त की थी कि ये जो PTA है ये बहुत बड़ा टैक्स है। इसकी मद में एक गो कि हुकूमत को बहुत पैसा खर्च मिलता है, लेकिन इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, इससे बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है, तो इसको कम किया जाए। गवर्नमेंट ने कम करने की बजाय मोबाइल सेक्टर पे एक और बोझ डाल दिया है और वो ये इस सूरत में होगा कि एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये लोकल इंडस्ट्री हमारी बनता ज़रूर है लोकल मोबाइल फ़ोन। अब ये भी अभी क्लैरिटी आनी बाकी है कि ये लोकल वालों पे भी लग रहा है कि सिर्फ़ इम्पोर्ट पे लग रहा है। अगर ये सिर्फ इम्पोर्ट पे लग रहा है तो क्या लोकल इंडस्ट्री इस काबिल हो गई है कि वो लोग पूरा कर सके इजाफे को? अगर जो डिमांड है उसको पूरा कर सके, अगर वो पूरा नहीं कर सकती तो इसका ये मतलब हुआ कि ये बोझ फिर सारत पे चला जी। जाएगा एंड और ये यूज़र पे। हर हर तरह की क्लास पे जाएगा, सस्ता मोबाइल ख़रीदने वाले पे भी और महंगा वाले पे। इसके बाद फिर एक महंगाई का तूफ़ान की तरफ हम चल पड़ेंगे कि हर चीज़ महंगी होगी और जब चीज़ें महंगी होती हैं तो वो बिज़नेस इफ़ेक्ट होता है। जी ख़ास तौर पे हमारा हाल रोड का जो ताजिर है, जो हमारा हफीज़ सेंटर का ताजिर है, जिसके पास आप देखें आईफ़ोन यूज़ करने वाले, 5 लाख का फ़ोन यूज़ करने वाले कितने परसेंट लोग हैं और सैमसंग महंगा वाला फ़ोन इस्तेमाल करने वाले कितने परसेंट लोग हैं। उन लोगों को शायद इस चीज़ का फ़र्क ना पड़े, लेकिन आम छोटा फ़ोन जो 10, 15, 20 हज़ार रुपए का है, उसके ऊपर 20% की इंक्रीज़ बड़ी ज्यादा। ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उस पे गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए और मैं ये अपने ताजिर भाइयों भाइयों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस मामले को देखें
اور ہمارے ساتھ اس کو اٹھائیں. اس 20% ایکسائز ڈیوٹی کو ہمیں روکنا چاہیے. چیئرمین صاحب $2.6 ملین ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، مگر دسمبر میں گیس ٹیرف بڑھا دیا گیا ہے، اس سے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے یہ جو $2.6 بلین کی آپ بات کر رہے ہیں یہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، یہ میں نے بھی میری بھی نظر سے جی گزری تھی یہ خبر. لیکن دوسری طرف گیس ٹیرف میں جو ہوا ہے اس سے ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہٹ ہو جائے جی گی. دسمبر میں ہمارا تقریباً کو $60 بلین کا ٹارگٹ تھا جو اس پہ ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ پہ. جی ٹیکسٹائل پہلے ہی بری طرح ہماری ڈیمیج ہے. 150 کے لگ بھگ ہمارے ایس ایم تنویر صاحب جو جی فیڈریشن کو لیڈ کرتے ہیں، یو پی جی کے چیئرمین، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی 150 کے قریب انڈسٹری افیکٹ ہو گئی ہے. تو میں انہی کی بات کو کوٹ کرتا ہوں کہ جی اگر 150 ٹیکسٹائل انڈسٹری ہٹ ہو گئی ہے پرانے ٹیرف کے حساب سے، اور یہ نیا ٹیرف اگر انکریز آئے گا اور یہ سارا کچھ ہوگا تو پھر تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اللہ ہی حافظ ہے. اور وہ پہلے والی بات، آپ کا پہلے والا سوال کہ اپنے $130 جی بلین جی دینے آئی ایم ایف کا ریویو ہے جی ہماری، اور اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ ٹیرف وغیرہ بڑھنے سے ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ مزید ہٹ ہو گئی تو پھر ہم اور زیادہ مشکل میں جائیں گے، اور اس کا بوجھ جو ہے وہ الٹیمیٹلی پھر ہماری کرنسی کی طرف ہی ڈائیورٹ ہوگا کہ روپے کی ویلیو کم نہ ہو. چیئرمین صاحب، پاکستان نے ہائیڈرل کو کم کر دیا ہے، پاور جنریشن کو بڑھا دیا ہے، اس سے کیا ملکی معیشت پر فرق پڑے گا؟ دیکھیے یہ اس سے پہلے ہی پاکستان کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. یہ ابھی گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم یہ کیا ہے کہ سولر پہ جو انہوں نے چینجز کی تھی وہ واپس لے لی ہیں. ابھی وہ پرانے والے کنزیومرز کو پرانے طریقے سے چلائیں گے، نئے والے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ پالیسی بھی ابھی کلیئر ہو جائے گی. یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو یہ جنوری اور دسمبر میں کچھ میرے خیال میں ہائیڈرل کی جو ان کی پیداوار ہے وہ کم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے تھوڑا سا کوئی فرق آیا ہے. یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ سردی تھی، پانی کا جو بہاؤ ہے وہ کم ملا ہو، تو انہوں نے ادھر سے پانی کی سٹوریج بڑھانے کے لیے، کیونکہ آگے فصل کا بھی حساب ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے پانی کی سٹوریج بڑھانے کے لیے بجلی کم پیدا کی ہے ہائیڈرل سے، اور پاور جنریشن اور دوسرے سورسز سے بجلی زیادہ لینے کی کوشش کی ہے. یہ آپ کو مارچ میں فیبرری میں جا کے اس کا صحیح امپیکٹ مل جائے گا اور ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ کس حد تک ٹھیک فیصلہ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ جان کے کیا ہے یا انٹینشنلی اور انٹینشنلی ہے تو یہ اگلے 1-2 مہینوں میں یہ کلیئر ہوگا. اگر یہ کانسٹنٹلی پاور سیکٹر کو ہائی رکھتے ہیں اور ہائیڈرل کو لو رکھتے ہیں، جب پانی کی وافر آئے گا، آگے گرمیاں آئیں گی، برفیں پگھلیں گی، تو پھر یہ چیزیں زیادہ کلیئر ہوں چیئرمین صاحب، آپ نے اس سلسلہ گفتگو کے آغاز میں مجھے کہا کہ شکر ہے آج چیمبر کے علاوہ بھی آپ کی بات کر رہے ہیں تو چیمبر پہ بات سر، آپ چونکہ فاؤنڈرس پالیٹکس ہی چیمبر کی کرتا ہے، جی تو جی یہ ساری جو ہم نے گفتگو کی ہے، جو سوال نامے میں بنا کے لے کے آیا ہوں، اس سارے سوال نامے کا صحیح معنوں میں جواب تو چیمبر لیڈرشپ نے دینا ہے. آپ تو اپوزیشن لیڈر ہیں، تو بٹ بات وہی ہے کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی لیڈرشپ، آفس بیررز، جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں، ان سوالوں پر اور بزنس کمیونٹی کے لیے، ملکی معیشت کے لیے کیسا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں اس پہ پھر واپس آتے ہوئے آپ کو یہی کہوں گا کہ ہم جہاں کی مٹی تھی وہیں آپ جی 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 ختم ہوئی ہے، وہی جہاں کا خمیر تھا وہیں پہ پہنچ گیا. ہاں تو جی، ہم چیمبر کے ہی چیمبر کی لوگ ہے. ہیں، چیمبر سے چلتے ہیں، اور آپ بھی ہمیں آخر میں چیمبر پہ ہی لے آئیں. جی تو چیمبر کا سر رول باقی یہی تھا. آج میں بڑا خوش تھا لیکن آپ نے پھر آگے مجھے چیمبر پہ ڈال دیا. دیکھیے ایکچولی چیمبر کا رول ہی یہ ہے. جی یہ جو آپ نے سوالات کیے یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں، اور یہ آنے والے حقیقی معنوں میں درپیش مسائل ہیں جو جی ہمارے ملک کے ہر تاجر کو وہ فیس کرنے. جی آپ نے ابھی کہا کہ میں چیمبر کی میں چیمبر کا نمائندہ نہیں ہوں، میں جی نمائندہ ہوں تاجر فاؤنڈر. برادری. جی فاؤنڈرز گروپ تاجروں کی بے جماعت ہے، شک. تو میں تاجر برادری کا نمائندہ ہوں. اس میں چھوٹا تاجر، دکاندار، انڈسٹریلسٹ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جی دکاندار چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ٹریڈر ہو، وہ امپورٹر ہو، وہ جو مرضی کر رہا ہو، لوکل مینوفیکچرنگ سے وابستہ ہو، میں اس کا نمائندہ. اب بات رہی ان سارے سوالات کو اب ہم اکٹھا کر کے تو ایک جواب دیں. آپ میرے سے زیادہ گھومتے ہیں لوگوں کے ساتھ، آپ میرے سے زیادہ لوگوں میں انوالو ہیں، آپ کی رسائی چیمبر کے با اختیار لوگوں تک ہے، سب تک ہے چیمبر کی.
آپ نے یہ سوالات یقیناً ادھر کبھی سنے بھی نہیں ہوں گے کہ جو آج آپ نے مجھ سے کیے ہیں، یا آپ ان سے کریں گے بھی تو ایسے لوگ براجمان ہیں اس وقت عہدوں پہ، سیٹوں پہ، جن کے پاس ان کے لیے جوابات کیا وہ ایکچولی جو میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں تجاویز دے سکتا ہوں، عمل کرنے والے اختیار ارباب اختیار اور ہیں ہماری تجاویز کو۔ چیمبر بھی تجاویز دے سکتا ہے لیکن ان تجاویز کے ساتھ چیمبر کے پاس جو پلیٹ فارم ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس کی آواز بہت دور تک جاتی ہے۔ وہ اس کی ایک زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں کہ الماس حیدر صاحب جب جی جی صدر تھے تو پاکستان کی پچھلے 20-25 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے ایک پورا ہوم ورک کر کے R&D کے ساتھ انڈسٹریل سیگمنٹس کی 150 سے اوپر انڈسٹریز تھی جن کی را مٹیریلس کی ڈیوٹی، امپورٹ ڈیوٹی 0 سے 5% تک کروائی تھی، اور اس میں 150 سیکٹر نے فائدہ اٹھایا تھا۔ یہ چھوٹا سیکٹر نہیں، 150 سیکٹر بہت بہت بڑی بڑا تعداد ہے۔ یہ اس طرح کا کام کرنا چیمبر کے R&D ڈپارٹمنٹ کو ایکٹیو کر کے پریزیڈنٹ صاحب کو خاص طور پہ ان ساری چیزوں کو جو مشکل حالات آنے والے نظر آ رہے ہیں، ایک تو معیشت میں آج دباؤ میں ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی ذی شعور شخص جو کاروباری ہے اور کاروباری نہیں بھی، جو کسی نہ کسی طرح سے آپ انڈسٹریلسٹ نہیں ہیں، آپ جی کاروباری نہیں ہیں، جی لیکن معیشت کے دباؤ کا شکار آپ بھی ہیں۔ جی ابھی رمضان ہے، عید ہے، ایک دم مہنگائی کی لہر آئے گی، چیزیں مہنگی ہوں گی، سارا کچھ ہے۔ یہ جو امپیکٹ آپ جی بتا رہے ہیں پیٹرول انٹرنیشنل مارکیٹ میں 70 بیرل کو ٹچ کر کے، تو اس کا امپیکٹ پاکستان میں پڑے بھی گا آئے گا، ظاہری بات۔ بالکل ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا چیمبر کا کام ہے۔ چیمبر فیوچر پالیسیز بھی ساتھ ڈسکس کرے گورنمنٹ کے ساتھ۔ چیمبر کا کام ہے کہ وہ فوری طور پہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز کو، گورنمنٹ کے جو آفیشلز ہیں ان کو چیمبر میں مدعو کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ پالیسی بنائے، ان کو پالیسی بنانے میں مدد کرے۔ اپنی R&D کے ساتھ ایک پیرلل، گورنمنٹ کے ٹیکسز اگر کم ہو رہے ہیں تو وہ چیمبر ان کے ساتھ ملے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ مشاورت کر کے ایک پیرلل پروسیس کریٹ کر کے دے کہ جی اگر چیمبر گورنمنٹ کو اس مد میں کم ہو رہے ہیں ٹیکسز تو اس مد میں گورنمنٹ لے بھی سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے ادارے آج بھی ہیں جن کو، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کو ہم نے ٹیکس سے استثنا دی جی ہے، ہاں جی ہاں ہمیں ان کی استثنا آہستہ آہستہ کم کر دینی چاہیے اور پورے ملک میں ایک جی نظام رائج کر لینا چاہیے۔ فاٹا باٹا کا ایشو ہے، اس پہ 10% سیل ٹیکس لگا دیا گیا ہے، لیکن اس کو پورا کر دینا چاہیے۔ اب 5 سال سے زیادہ کا عرصہ وہاں چلتے ہوئے ہو گیا ہے، وہاں کی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ اب فلرش ہو چکی ہے، جتنی وہاں کی آبادی تھی وہ پوری فلفل ہو چکی ہے۔ روز کی بیسس پہ چاہنے والی ضروریات کی جو چیزیں ہیں ان میں اگر فیڈنگ ہوگی تو وہ سارے ٹیکس نیٹ میں آنے چاہیے۔ جی اس طرح گورنمنٹ کو ایک پورا پلان دینا جی چاہیے جی چیمبر کو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ چیمبر اس پہ اس وقت تک، پچھلے سال کی رجیم کی بات کریں اور اس سال کی رجیم کے ابھی تک کی بات کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک صاحب بہت اگریسو تھے، جنہوں نے ہر طرح سے ہر ممکن کوشش کرتے ہوئے بہت ہی، میں کہتا ہوں کہ نامناسب الفاظ کا بھی چناؤ کیا۔ میں تھوڑا محتاط الفاظ کا چناؤ کر لیتا ہوں، جی تو انہوں نے نامناسب الفاظ کا چناؤ کیا، نامناسب طریقے سے کام کیا۔ ان کے اثر کو ظاہر کرتے ہوئے موجودہ رجیم کو ایک ہومیوپیتھک رجیم کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑی سلو افیکٹ کر رہی ہے۔ وہ اپنے ان کے جو بچھائے ہوئے کانٹے تھے، ایک تو ان کو بھی چن رہے ہیں، دوسرا ان کو گورنمنٹ کے آگے زیادہ ڈیفینسو ہونا پڑ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے۔ جی جی غلط بھی ہو سکتا ہے کہ جی وہ جو اتنی بڑی طریقے سے برا حال کر دیا گیا لاہور چیمبر کو، ہر پلیٹ فارم پہ فیل کر دیا گیا۔ میں یہ اس پہ کہتے ہوئے کوئی حار محسوس نہیں کر رہا کہ ہر پلیٹ فارم پہ، ہر سیگمنٹ میں لاہور چیمبر فیل ہو گیا۔ بیوروکریسی کے پاس، پولیٹیشنز کے پاس، ہر سیگمنٹ میں اپنا تاجر کا جی موقع پیش کرنے میں فیل رہا ہے۔ چیئرمین صاحب یہ کس نے فیل کیا؟ نہیں، یہ ظاہری بات ہے، جو لوگ برسر اقتدار ہے، آپ نے جا کے فیل کیا ہے، آپ نے کسی سے لڑائی کی ہے، آپ نے کسی کے خلاف بیان دیا ہے۔ میں جا کے کسی سے لڑا ہوں، میں نے کسی کی انسلٹ کر کے وہاں سے نکال دیا، یا میرا کسی سے کوئی اختلاف ہوا وہاں پہ، ہم تو چیمبر میں جی جی جاتے ہیں اپنے کام سے، ہمارا کام ہوتا ہے، لوگوں کے کام ہو رہے ہیں، لیکن کام وہ بھی ہونا چاہیے جو اصل کام ہے۔ جی کسی کا شناختی کارڈ، کسی کا جی پاسپورٹ، پاسپورٹ کسی کی ہاں جی چیزیں
یہ ایک ایسے سروسز ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. نادرا کے سروس ایگزیکٹو سینٹر بھی بن گئے. مطلب میں اس بات کو کچھ اس طرح بھی لے سکتا ہوں کہ اگر میری گھر کا یا میری فیکٹری کا پہیہ نہ چل رہا ہو تو میرے لیے پرابلم ہوگی شناختی کارڈ بنوانے میں، اور میں کہوں کہ میں 1000 روپیہ فیس ایگزیکٹو کارڈ کی جمع کرا کے وہاں سے نہ بناؤں، چیمبر میں جا کے مفت ایگزیکٹو کا لے لوں، اس سے بہتر ہے کہ میری معیشت کا پہیہ چلے، فیکٹری کا پہیہ چلے. چیمبر کو ایکچولی جو ضرورت ہے اس وقت فوکس کرنے کی، میں آپ کی وجاست سے اپنے چیمبر کے صاحب اختیار لوگوں سے، صاحب اقتدار لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی وہ پچھلے والوں کو بھولیں، لوگوں کے حقیقی مسائل کی طرف آگے آئیں. اپوزیشن آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہی. ہمارا کرٹیسائز کرنا یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم آپ کو کچھ غلط الفاظ کہہ رہے ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو تاجر برادری کے مسائل ہیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں، آپ ان پہ توجہ دیں، آپ ان کے شانہ بشانہ چلیں. ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہم کوئی آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں کہ تاجر جو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ حکومت سے لڑ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے تو ہمارے آپ سے لڑ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمارے پاس بھی تو تاجر ہیں نا، آخر ہم نے بھی تو ووٹ لیے تھے، ہم کوئی زیرو پہ تو نہیں کھڑے تھے کہ آپ نہیں صرف ووٹ لے کے جیت گئے، ہمیں ووٹ ہی نہیں ملا تھا، اپوزیشن نے تو بھی تو ووٹ لیا تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی تعداد زیادہ تھی، ہماری تعداد کم ہوئی، وہ تعداد کیسے زیادہ ہوئی وہ بھی ایک کیس چل رہا ہے. ہم ان باتوں کو اس وقت قطع نظر کرتے ہیں. ملک کے جو معاشی حالات ہیں، مشکلات ہیں، ان میں ضرورت ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم نہ ہو سکے لیکن ایک سوچ صرف اور صرف تاجر برادری کی بھلائی کی سوچ وہ آپ کی بھی ہونی چاہیے اور ہماری بھی ہے انشاءاللہ تعالی. تو ہم اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. چیئرمین صاحب، لڑائی نہیں، جیسے مشرف صاحب نے ایک سلوگن دیا، مار نہیں پیار. جی لڑائی نہیں تو دوستی ہوگی نا، دوستی ہوگی تو اتحاد ہوگا، اتحاد ہوگا تو پیار فاؤنڈر اکٹھا ہوگا. یہ ایسی گنجائش موجود ہے؟ یہ دیکھیے، یہ جو آپ نے بات کی رہی، یہ ہر صحافی اب پوچھتا ہے، اور یہ میرے خیال میں اس لیے دوست باپ زیادہ پوچھتے ہیں کیونکہ پہلے 26 سال ہمیں ایک اتحاد سے ہی بسر اقتدار رہے، وہ بھی اور ہم بھی. یہ ایک جینون سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے کہ پالیٹکس میں سارا کچھ چلتا ہے، ممکنات ہیں. خدا نہ خواستہ انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں کیا، ہماری کوئی ذاتی لڑائیاں نہیں ہیں. فیصلے ہوتے ہیں جو وقت ثابت کرتا ہے. کوئی بھی شخص، آپ، میں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ سوچ کے فیصلہ نہیں کرتا کہ میں غلط فیصلہ کروں. وقت بتاتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط تھا کہ ٹھیک تھا، وقت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ کیا حالات بنتے ہیں. ابھی تو ہم بھی اسٹرگلر ہیں، ہم اپنی جگہ بنا رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اپنے آپ کو مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی آنے والا الیکشن، آنے والا وقت یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس کی ڈائریکشنز کیسی ہیں، کون بہتر چل رہا ہے، کون نہیں چل رہا. ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ کی ہے کہ کچھ دوست ساتھی میرے، ہمارے فاؤنڈرز کے جو ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، دوسرے ذریعوں کے ساتھ اور لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں. تو میں آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے اپنے فاؤنڈر کے ان دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ شیخ ابراہیم آپ کا بھائی ہے جی، وہ کل بھی آپ کے ساتھ ایک اسی ممبر کی حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا، آج بھی ایک اسی ممبر کی حیثیت سے. اور آج اس کے ساتھ صرف فرق ایک اتنا پڑا ہے کہ وہ اس کے نام کے ساتھ چیئرمین فاؤنڈر لگے. اور اس میں جو آج میرے ساتھ دوست ہیں، جتنا ان کا آتا ہے اتنا ہی یاد ان دوستوں کا بھی ہے. تھوڑا کم کہہ لیں، تھوڑا زیادہ کہہ لیں، جو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. چھوڑ کے جانے کی وجوہات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کیوں چھوڑ کے گئے، یا ناراض ہیں. صحیح چھوڑ کے گئے یا غلط چھوڑ کے گئے، ایک لمبی بحث ہے. لیکن دوستیاں تو آج بھی ہیں، آج بھی ہم اکٹھے اٹھتے بیٹھتے ہیں، تعلق آج بھی. تو یہ ادھر ادھر کے لوگوں کو انوالو نہ کریں، میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ رکھیں. میں حاضر ہوں ہر طرح سے، ہر طرح کی دوستی کے لیے، اور ہر طرح کے دوست کے ساتھ میں بیٹھتا بھی ہوں، میرے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں. لیکن جب وہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ بات کسی اور کی کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والا وقت دیکھیں گے کہ بہت ساری تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ.
چیئرمین فاؤنڈرز گروپ شیخ محمد ابراہیم صاحب کے ساتھ آج ہم نے گفتگو کی ملکی معیشت کے کرنٹ افیئرس پر کس قدر زبردست نظر ہے اور کتنی گہری نظر ہے شیخ ابراہیم صاحب کی پاکستان کے معاشی حالات سے مکمل طور پر باخبر ہیں. بزنس کمیونٹی کے لیے، فاؤنڈرز گروپ کے لیے بڑی ہی ایک مثبت تعمیری سوچ، جوڑنے والی سوچ، ساتھ ملانے والی سوچ، محبت والی سوچ، خدمت والی سوچ شیخ محمد ابراہیم صاحب کی گفتگو میں آج نظر آئی. شیخ محمد ابراہیم صاحب نے جو اپنی گفتگو کے آخر میں اپنے ان دوستوں کے لیے کہا جو آج دور ہیں وہ قریب آئیں. شیخ ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے لیے حاضر ہوں، اور یقین کریں آپ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اختلاف رائے کر سکتے ہیں، کھل کر اپنے موقف کا اظہار کر سکتے ہیں. ہم نے کئی مشکل سوالات بھی کیے مگر بڑی ہی خندہ پیشانی سے اور وسیع النظری کے ساتھ شیخ ابراہیم صاحب نے ان کا جواب دیا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو امن و سلامتی، استحکام، خوشحالی ہمیشہ نصیب فرمائے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.